अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैक वक्त मुल्क को सियासी, अदालती और माशी बहरान का सामना करना पड़ा हो। सियासी खलफशार और अदालती महाजराई ने मुल्क को माशी तौर पर मफलूज कर रखा है। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक इस वक्त मुल्क की माशी बका दाव पर लगी हुई है। इस सूरत हाल में बिजनेसमैन ग्रुप, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ की क़यादत ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पहले से मखदूश माशी हालात पर खौफनाक असरात मुरतब कर रहा है। लिहाजा तमाम इदारों और स्टेक होल्डर्स को अपने इख्तलाफात एक तरफ रखकर कौम की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि पाकिस्तान को मज़ीद माशी तबाही से बचाने के लिए सियासी जमातों, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इत्तेहाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है और माशी हालात में बेहतरी लाने के लिए वाहिद हल इसका है कि मिसाक़ मईशत किया जाए। हमारे प्रोग्राम में कारोबारी शख्सियात और माशी माहिरीन बार बार मईशत की बहाली के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी पर जोर देते रहे हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मिसाक़ मईशत का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत को गर्दाब से नहीं निकाला जा सकता। अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासतदान जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सियासत को मईशत से अलग रखें। इस वक्त अगर मुल्क में महंगाई की बात करें तो 60 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 36.4% पर है। शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन 21% पर है, जिससे कारोबारी लागत आसमान पर पहुंच गई है। इसके अलावा माली साल के दौरान, मौजूदा माली साल के दौरान 9 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 8% कमी हुई है। इस वक्त हमारे ज़र मुबदला के ज़खायर 4.4% हैं, जबकि IMF प्रोग्राम की तकमील के दूर दूर तक आसार मौजूद नहीं है। ये गंभीर सूरत हाल है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक यूसुफ साहब, जो प्रेसिडेंट हैं KCCI के। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मजमूई इस वक्त माशी सूरत हाल है और इक़्तिसादी सूरत हाल और दीगर जो पाकिस्तान में इस वक्त मामलात हैं, इनको देखते हुए आपका जो कारोबारी कॉन्फिडेंस है वो कहाँ खड़ा है, उसकी क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशी बहरान इसको इस वक्त जारी रहते हुए तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। ये उस वक्त शुरू हुआ जब डॉलर की कामयाबी का मामला सामने आया और उसके साथ बढ़ती हुई डॉलर की वैल्यू जो है उसने हमारी मईशत को असरअंदाज होना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर पोर्ट पे कंटेनर्स रुकने शुरू हो गए। हमारे पास पैसे नहीं थे उसको क्लियर कराने के। 3 महीने तक हम इस परेशानी में रहे। स्टेट बैंक का कंट्रोल रहा मालों की क्लियरेंस के सिलसिले में कि किसको अलाउ करें, किसको ना अलाउ करें। हम रोज़ाना की बेसिस पे स्टेट बैंक से मालों की, पोर्ट पे फंसे हुए मालों की क्लियरेंस के सिलसिले में रुजू करते रहे। उसके बाद एक नया बहरान शुरू हो गया कि उस माल की जो पोर्ट से आन के मार्केट में आ चुका था उसकी रिप्लेसमेंट का सवाल आया, तो उसके लिए LC खुलना एक कार-ए-दारत हो गया। मकसद ये है कहने का कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है माशी बहरान का, और आज वो बहरान जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर इकनॉमिक पॉलिटिकल फ्रंट जो है उसके अंदर भी बहरान आ गया है। हमने ये एक तमाम स्टेक होल्डर्स से रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रखें, इफ़हाम और तफ़हीम का मामला करें, ताकि इस मुल्क की डूबती हुई कश्ती जो है वो कहीं सचमुच ही ना डूब जाए। हम पॉलिटिकली अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम माशी बहरान में घिर गए तो उससे वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। सर, इस तमाम सूरत हाल में जो आप जिक्र कर रहे हैं, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है ये। इसमें सनती पैदावार वो कितनी मुतासिर हुई है और बेरोज़गारी वो कितनी बढ़ी है? देखिए, सनती पैदावार जो है ना वो तो नवंबर के महीने से मुतासिर होनी शुरू हो गई, जब रॉ मटेरियल की क्लियरेंसेस बंद हो गई, फैक्ट्रियों की पैदावारी सलाहियत कम हो गई। उसी दौरान सर्दियों का सीज़न था। कराची के अंदर बिलखुसूस गैस के बहरान ने सर उठा लिया। लो प्रेशर्स पे इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो 50% 40% एफिशिएंसीज पे चलनी चली। तो एक जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो तो गुज़िश्ता 6 माह से इंतहाई दबाव का शिकार है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी, उसके बाद गुज़िश्ता 2 माह से बिजली के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन दुगने हो गए हैं, और बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो इस बिजली के नए नर्ख पर शायद सरवाइव नहीं कर सकेंगे। हम देखेंगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ वो फैक्ट्रियाँ जो पावर बेस्ड हैं बेसिकली,
ان کا کلوجر ہمارے سامنے آئے گا. میں یہ بات پریڈکٹ کرتا ہوں کہ پاور کے جو ریٹس ہیں اس کی وجہ سے انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں گی. اچھا، اور حالات خراب نہ ہوں اور یا کوئی رکاوٹ اس کے سامنے آئے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں، بزنس کمیونٹی کیا چاہتی ہے حکومت سے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں پاکستان کی خاطر اپنے ڈفرینسز کو ایک طرف رکھ کے پہلے استحکام پاکستان کی طرف توجہ دیں. اور استحکام پاکستان جو ہے وہ معیشت سے جڑا ہوا ہے. آج کے زمانے میں جو جنگ ہے وہ معیشت کی جنگ ہے. ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں یا ہمارے کمپٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل کے اندر بالخصوص، وہاں پر کوئی بد امنی نہیں ہے، وہاں آرڈرز کی سیکیورٹی ہے. پاکستان سے آرڈرز واپس جا رہے ہیں، لوگ اپنے فورن انویسٹمنٹس واپس لے کے جا رہے ہیں. نئے آنے والے انویسٹمنٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بڑی خوفناک صورتحال ہے. اور ہمارے ہاں اگر یہ بجلی اور گیس کے ریٹوں کو ریوائز نہیں کیا گیا اور بدامنی کی فضا کم نہ کی گئی تو ہمارے ہاں جو تھوڑے بہت آرڈر آ رہے ہیں، آلریڈی ایک ڈراپ ہے ایکسپورٹس کے اندر. 10% سے زیادہ ایکسپورٹ ہماری کم ہو چکی ہے گزشتہ مہینے میں. تو اگر اس طرف توجہ نہیں دی گئی تو ایکسپورٹس دن بدن ہم اپنی مارکیٹ لوز کر دیں گے. لوگوں کا، ہمارے کسٹمر کا اگر ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو ہم کنٹینیوٹی آف بزنس نہیں رکھ سکتے. چلیں، یہ تو آپ نے سیاسی حوالوں سے بات کی کہ لوگ اپنے ڈفرینسز رکھ دیں سائڈ پر، مگر حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ان حالات کے باوجود ملک کو اس گرداب سے نکال کے لے جائے گی. تو آپ معاشی حوالوں سے کیا چاہتے ہیں کہ حکومت اقدامات کرے؟ خاص طور پر آپ نے پاور کی بات کی، بجلی کی بات کی، گیس کی بات کی. چاہتے کیا ہیں آپ لوگ کہ معاشی حوالوں سے کیا انسینٹیوز دیا جائیں، کیا اقدامات؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بات ہم پہلے جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے اس وقت، وہ یہ کہ ایک ہمیں اکنامک پلان بنانا پڑے گا ویری سیریسلی. اور وہ ایسا ہونا چاہیے جو یونانیمس ہو، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایگریمنٹ ہو کہ اس پلان کو کم از کم 10 سال تک کوئی نہیں چھیڑے گا. اور اسی انویسٹمنٹ پالیسی کو، اسی اکنامک پالیسی کو ملک خدا دہتے پاکستان جو ہے وہ ایڈہیئر کرے گا فار اے ریزنیبل ٹائم. ٹھیک ہے، یعنی یہ ضرورت ہے اکنامک پلان کی. آپ پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آئیں اور کوئی مساق معیشت کریں، جو بات پہلے سے ہو رہی ہے. سر، یہ اس میں تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز اس وقت ہے. سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ اور ہے کہ IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا. وزیر خزانہ بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ کوششیں کریں، اور اب تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ IMF کا پروگرام نہ بھی ہو تو بھی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ملک تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لیکن کیا IMF کے پروگرام کے بغیر معیشت کا پہیہ چل سکے گا؟ دیکھیں، پاکستان خوش قسمتی سے ایگری بیسڈ اکانومی ہے. ہمارے پاس چاول ہے، ہمارے پاس گیہوں ہے، ہمارے پاس کاٹن ہے، ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے پاس فروٹس ہے، ہمارے پاس ڈیری پروڈکٹس ہیں. یہ ہمارے اپنے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں. ہماری جو ڈپینڈنسی ہے آف کورس وہ گیسولین پہ ہے، وہ ہماری ایک میجر امپورٹ ہے. تو یہ سارے سہارے جو ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایسٹ ہے ہمارے پاس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں پھر سے کہوں گا کہ وہ بھی لازمہ ملزوم ہے. اس کے لیے کوئی راہ عمل ایسا طے کیا جائے کہ انڈسٹریل پالیسی، انڈسٹریل ایکٹیویٹی جو ہیں اس کو بوسٹ ملے. بہت بہت شکریہ جناب طارق یوسف صاحب، صدر KCCI ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. وہی بات کہ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، معیشت میں استحکام نہیں آ سکتا. سب سے کلیدی معاملہ یہی ہے کہ سیاست میں استحکام آئے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس وقت پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہے. اس تناظر میں توہین پارلیمنٹ کا بل منظور کیا گیا ہے آج پارلیمنٹ سے، اور سزا جو اس میں ہوگی وہ کسی عدالت میں اسے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک میں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ اور عدلیہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. حالیہ چند ہفتوں میں حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے سے انکاری رہی، تو دوسری جانب پارلیمان کی جانب سے بنائے گئے قوانین سے متعلق معاملات کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر دیا. شہباز شریف کی اتحادی حکومت کا موقف ہے کہ عدالت پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیارات میں بے جا مداخلت کر رہی ہے. اسی پس منظر میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی جب قومی اسمبلی سے
توہین پارلیمنٹ بل 2023 منظور کر لیا گیا۔ اب یہ بل منظوری کے لیے سینٹ بھیجا جائے گا۔ بل کے تحت پارلیمنٹ کی توہین کو جرم قرار دیا گیا ہے اور پارلیمان پر مشتمل کمیٹی، جسے انسداد تحقیر کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، توہین پارلیمنٹ پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکے گی۔ توہین پارلیمنٹ ثابت ہونے پر 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ انسداد تحقیر کمیٹی کے قیام کی منظوری اسپیکر قومی اسمبلی دیں گے۔ انسداد تحقیر کمیٹی 5 ممبران پر مشتمل ہوگی، جس میں قومی اسمبلی سے 3 اور سینٹ سے 2 اراکین شامل ہوں گے۔ توہین پارلیمنٹ ثابت ہونے پر 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ توہین پارلیمنٹ کی سزا کے خلاف 30 روز کے اندر اپیل کا حق ہوگا۔ سزا کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ اپیل صرف متعلقہ کمیٹی کے سامنے ہی ہو سکے گی، جس کے پاس سول کوڈ کے اختیارات ہوں گے۔ کمیٹی عدم پیشی پر کسی بھی شخص کے سمن اور وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی، جس کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی منظوری ضروری ہوگی۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان محاذ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے پارلیمنٹ میں عدلیہ مخالف تقریروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حامد خان صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر پارلیمنٹ کی توہین کے حوالے سے اسمبلی میں بڑی ہم نے تقریریں سنی ہیں پچھلے دنوں میں، اور اس وقت عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان ایک محاذ کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ان حالات میں جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے، اس کی منظوری کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بل جو ہے یہ غیر آئینی ہے۔ آئین میں کہیں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کر سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے آرٹیکل 70 میں کہا ہے کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، جو کہ اس کے 4تھے شیڈیول کے تحت آئین میں دی ہوئی ہے، اس میں وہ سارے لسٹ کیے ہوئے ہیں آئٹمز، جن آئٹمز پر پارلیمنٹ مجاز ہے قانون سازی کرنے کی۔ پارلیمنٹ کی توہین کا ایسا کوئی آئٹم وہاں موجود نہیں ہے 4تھ شیڈیول میں یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، لہٰذا وہ قانون جو اس لسٹ سے باہر ہوگا وہ پارلیمنٹ کی جو دسترس ہے، پارلیمنٹ کے قانون سازی کے جو اختیارات ہیں، اس سے مبرہ ہوگا۔ تو سر یہ جو پارلیمنٹ کا شکوہ ہے کہ ہماری بات مانی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی، تو وہ اپنی معاملات کو امپلیمنٹ کروائے، کسی کو بلائے تو وہ آتا نہیں ہے۔ گزشتہ جو چیئرمین نیب تھے ان کو پارلیمنٹ نے بلایا کہ آ کے جواب دیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، تو ایسی صورتیں پر پارلیمنٹ کیا کرے؟ دیکھیے یہ ایک اور موضوع ہے، یعنی اگر کسی کو کمیٹی کی میٹنگز میں بلایا جاتا وہ نہیں آتا تو اس کے لیے کوئی قانون سازی کریں تو الگ بات ہے، لیکن اس کو توہین پارلیمنٹ بل جس کو یا ایکٹ جس کو بنانے چلے ہیں، اس میں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی توہین اس میں آ جائے گی۔ صرف یہ نہیں کہ کسی کو اس طرح سے تو ان کے پاس سول کوڈ کے اختیارات ہوتے ہیں جس میں یہ کمپیل کر سکتے ہیں کسی کو کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنے کے لیے، کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے، وہ ایک اور موضوع ہے۔ یہاں پر موضوع کچھ اور ہے۔ یہاں پر موضوع اصل میں عدلیہ کے ساتھ انہوں نے جو چپکلش شروع کی ہے، عدلیہ کو نیچا دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے جیسے کہ توہین عدالت کا قانون ہے، ہم ایک توہین پارلیمان قانون بنائیں گے، ویسے ہی پیرلل جن بنیادوں پر توہین عدالت قانون ہے انہی بنیادوں پر یہ توہین پارلیمنٹ بل بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا کہیں پر کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی آرٹیکل ہے آئین کا کوئی ایسا جس میں اس کی ان کو اجازت دی گئی ہو کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے۔ نہ ہی جو آئٹمز ہیں 4تھ شیڈیول میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے تحت ان میں کہیں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے۔ تو ہم نے حالیہ دنوں میں جو تقریریں سنی پارلیمنٹ کے اندر، اس میں بار بار کہا گیا کہ عدلیہ کی اہم شخصیات ہیں ان کو عدالت میں ان کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے۔ تو یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے متصل، کیا یہ سمجھا جائے کہ اس خواہش کی تکمیل ہے کہ جن شخصیات کو آپ بلانا چاہتے ہیں ان کو بلائیں اور بلا کے ان سے سوال جواب کریں؟ یہ خواہش کی تکمیل کے لیے ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کے خلاف ایک رد عمل ہے. عدلیہ کے پاس تو اختیار ہے کہ آئین کے تحت دیکھے کہ کون سا قانون عدلیہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ اس میں کوئی سوال نہیں کہ عدلیہ جو عدلیہ ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی. قانون سازی تو صرف مقننہ کا ہی کام ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ قانون سازی ہو جائے تو اس کے بعد یہ دیکھنا کہ آیا کوئی قانون آئین کے مطابق ہے کہ نہیں یا متصادم تو نہیں ہے، وہ صرف عدلیہ کا کام ہے. لہٰذا یہ اپنے آپ کو عدلیہ کی جگہ لانا چاہتے ہیں. جس طرح آرٹیکل 204 واضح طور پہ عدلیہ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی توہین عدالت میں سزا دے سکتا ہے. اب یہ توہین پارلیمنٹ ایک پیرلل لاء بنا کے پارلیمنٹ کو یہ جوڈیشل پاور اسیوم کر رہے ہیں، جو کہ اس کا کام نہیں ہے. کیونکہ جوڈیشری جو ہے آلریڈی سیپریٹ ہے دوسرے آرگن سے آرٹیکل 175 کے مطابق. لہٰذا وہ اختیارات جو کہ عدلیہ کو دیے گئے ہیں آئین کے تحت وہ جو ہے مقننہ نہیں اپنے لیے کر سکتی، یہ پارلیمنٹ اپنے پاس نہیں لے سکتی. ٹھیک. اچھا، تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اختیار تو بالکل ہے قانون مانے کہ آپ کے نزدیک یہ آئین سے متصادم بھی ہے. تو جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے متعلق بل ہو یا نیب سے متعلق قانون ہو، عدالت نے اس کو اسٹے اس کے اوپر دے دیا، اس کو روک دیا. تو یہ معاملہ بھی جا کے عدالت میں پھنس جائے گا؟ جی عین ممکن ہے، کیونکہ اس قسم کا قانون اگر بن جاتا ہے، ابھی تو سینٹ جانا ہے، لیکن بہرحال اگر الٹیمیٹلی یہ بن جاتا ہے، ایکٹ آف دی پارلیمنٹ بن جاتا ہے، تو میرے نزدیک یہ چیلنج ہوگا عدلیہ کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ آئین کی شکوں سے متصادم ہے. آئین میں جتنے آئٹمز دیے ہوئے ہیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، اس میں اس قسم کی قانون سازی کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا عدالتیں اس کو چاہے تو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو ادھر توہین کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے اس بل کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کسی کو بلاتی ہے وہ نہیں آتا تو یہ توہین ہے. اس میں اس توہین کو نہیں لیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو رویہ ہوتا ہے، چاہے وہ بجٹ کو پاس کرنے کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی بھی قانون سازی ہو، بل پھاڑے جاتے ہیں، گالم گلوچ کی جاتی ہے، اسپیکر کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، گالم گلوچ تک بات آ جاتی ہے، فحش اشارے کر دیے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ پارلیمنٹ کی توہین کے زمرے میں نہیں آتا. حالانکہ حیرت کی بات ہے، صحیح معنی میں اگر پارلیمنٹ کی کوئی توہین ہوتی ہے تو وہ یہ رویہ ہوتا ہے. جب یہ نعرے بازیاں کرتے ہیں، جب جو ہے بل پھاڑے جاتے ہیں، جب اسپیکر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، جب وہاں پر جو ہے طرح طرح کے غلط قسم کے اشارے کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر وہ تشدد بھی کر لیتے ہیں. جیسے کہ ایک دفعہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں ایک ڈپٹی اسپیکر کو یہ پیپر ویٹس مارا گیا، اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس قسم کی چیزیں صحیح معنی میں اگر کوئی توہین ہے تو یہ توہین ہے. یہ کہ عدالتی کوئی فیصلہ آ گیا ہے جس میں پارلیمنٹ کے کسی بنائے ہوئے قانون کو سسپینڈ کر دیا ہے یا اس کو منسوخ کر دیا ہے، وہ کوئی توہین پارلیمنٹ نہیں ہے. وہ تو آئین کی عملداری ہے جس کے مطابق عدالتیں فیصلہ کرنے کی پابند ہیں. ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی ہے پچھلے دنوں کہ جس طرح پارلیمنٹ بیٹھ کے یہ ججز کے کانڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں، وہ آرٹیکل 68 کی کلیئر جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. اسے منع کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ججز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے کانڈکٹ کو آپ موضوع نہیں بنا سکتے ڈسکشن کا. میرے نزدیک یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان ججز کے کانڈکٹ کو وہاں پر پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے. بہت بہت شکریہ جناب محترم حامد خان صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک نیوز بریک، جس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.
मुल्क में जारी सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल के तनाजुर में आज कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास हुआ, जो तकरीबन 3.25 घंटे जारी रहा। गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कौमी सलामती कमेटी का ये तीसरा इजलास था। 9 मई के वाक़यात और कल होने वाली कोर कमांडर मीटिंग के बाद आज का इजलास खुसूसी अहमियत का हामिल था। हुकूमत के जारी करदा एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने और 9 मई के यौम सियाह में मुलविस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करने का इरादा किया गया है और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए शरपसंदों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के फैसले की तायीद की गई है। फोरम ने वाज़ेह किया कि किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मुकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। इजलास में 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने सोशल मीडिया के कवायद व ज़वाबित के सख्ती से निफाज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की, ताकि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का तदारुक किया जा सके और इसका इर्तिकाब करने वाले अनासर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सके। इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि कौमी सलामती कमेटी अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करती है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जलाओ घिराव के वाक़यात में बलवाइयों को उकसाने और रहनुमाई करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। मुजरिमों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि फ़ौजी तनसीबात और निजी इमलाक की तोड़ फोड़ में मुलविस मुलज़िमान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के समेत दीगर मुताल्लिक़ा क़वानीन के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पाक फ़ौज ने फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर धावा बोलने के इल्ज़ाम में कुछ मुश्तबा अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा तैयार करना भी शुरू कर दिया है। जिन लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, इनमें साबिक़ सूबाई वज़ीर अफजल शाही, फैसलाबाद से PTI के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली फैज़ उल्लाह कमोका और सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक़ सदर बिलाल अशरफ बसरा और दीगर शामिल हैं। इससे कबल PTI चेयरमैन इमरान खान ने 9 मई को तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के हवाले से एक अहम वीडियो और शवाहिदात पर मबनी एक ट्वीट जारी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि वीडियो में मरकज़ी पंजाब की हमारी सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेरी हमशीरा, वाज़े तौर पर मुजाहिरीन को जिन्ना हाउस को नुकसान ना पहुँचाने की तलकीन कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में वजाहत करते हुए कहा कि बिला शुबा ये इन लोगों की जानिब से एक जाल था जो इसलिए फैलाया गया ताकि इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ पर जारी क्रैकडाउन में शिद्दत ला सके और मुझ समेत हमारे सीनियर कायदीन और कारकुनान को जेलों में भर कर अपने लंदन प्लान को पूरा कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, माहिर अस्करी उमूर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, फरमाइएगा कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया भी हमारे सामने, आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, इसका एलामिया भी हमारे सामने, खासी मुमासलत है दोनों में। इन दोनों एलामियों को देखते हुए और मजमूई सूरत हाल को सामने रखते हुए आपका तजज़िया क्या है? सबसे पहले एक तो ये कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि 9 तारीख को जो हुआ और जिस किस्म के तजर्बे से पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान को गुजरना पड़ा, वो एक बहुत ही दुख भरा दिन था हम सब के लिए, ख़ास तौर पे हम जैसों के लिए जिन्होंने यूनिफॉर्म में सर्व किया और मेरा ख्याल है अपने तईं इस नीयत और इस खुलूस के साथ सर्व किया कि हम अपने मुल्क की खातिर को खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया या वो किस तरीके से पामाल हुआ, वो एक बजाते खुद एक इस वक्त मसला है या इस वक्त हमारे सामने एक इवेंट पैदा हुआ। हैविंग सेड दैट, उसमें चंद उसको जब भी आप इस किस्म के किसी मामले को देखते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जाहिर है कि किसी ने उनको डायरेक्ट किया इस तरफ, ये किसके प्लान का हिस्सा था कि कोर कमांडर के घर की तरफ या मियाँ वली के बेस के ऊपर जाके उनके जो मियाँ वली का नाम है, मैं मालम का नाम है, उसको ज़दोकोप करके नाम को तोड़ा जाए, गिराया जाए। जहाज़ जो सामने खड़ा है, सिंबल है जो पाकिस्तान एयर फोर्स का और पाक आर्म फोर्सेस का, उसको जलाया जाए। इस तरह की जहाँ बातें होती हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होती है। जहाँ धुआं होगा वहाँ आग लाजमन होगी। अगर हम ये चीज़ें देखें तो फिर उस दुख और दर्द
اور اس تکلیف میں جس میں سے ہم سب کو گزرنا پڑا، اور اس کے اندر ہمارے بہت سارے ویٹرنز شامل ہیں، پھر وہ یہ سوال کریں گے اور مانگیں گے کہ اس چیز کے پیچھے کس کس کا ہاتھ تھا۔ ایک چیز واضح کروں میری نظر کے اندر، اور یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایلیمنٹس نے مس گائیڈ کیا ہوگا، یا ان کے دماغ میں یہ ڈالا ہوگا کہ شاید ہم سری لنکا جیسی چیز لا کے پاکستان کے اندر، اور ہم یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک مکمل طور پر الٹ پلٹ کر دیں گے پورے نظام کو۔ دیکھیے، اگر کسی نے یہ چیز کہی یا کسی نے یہ آئیڈیا دیا تو میرا خیال ہے کہ اس کے زمینی حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ پاکستانی افواج ایک سری لنکا کی افواج نہیں ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، ہم اپنے جو مستقر ہیں، جو ہمارے بیسز ہیں، جو ہمارے کیمپس ہیں، جو ہمارے باقی جگہ ہیں، ان کا دفاع اگر جس طریقے سے ہم کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی مونوپولی اوور وائلنس اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ریاست کے پاس ہے، اور ریاست کا ایلیمنٹ ہے افواج پاکستان۔ تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ افواج پاکستان، جو کہ ماشاءاللہ سری لنکا سے کی افواج سے کتنی زیادہ طاقتور اور بڑی ہیں، ممکن نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد 2 اور ایلیمنٹس ہیں۔ کیا یہ پلان تھا؟ کس نے پلان کیا پلان کے طور پہ؟ اور تیسرا، یا پلان نہیں تھا اور اس کو اکسایا گیا اور سازش کی گئی کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اس غم و غصے کو ہمارا اس وقت جو معاشرہ ہے وہ ایک اس پولرائز سیاست کی وجہ سے سیاست نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس تقسیم کو استعمال کرنا اس کے بعد 9 کے بعد یا 10 کے بعد کے جو جس طریقے سے اس معاملے کو استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا پہ یا اپنے بیانات میں، یا جس طریقے سے بار بار تصاویر جناح ہاؤس، ایم عالم، ان کے نام لا کے کیا جا رہا ہے، لگتا ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاک افواج کا غصہ اپنی جگہ پہ، اس کا جواب ہم ان سے بھی مانگیں گے اور ان کو دینا بھی چاہیے، اور جو لوگ اس کے پرپیٹریٹرز ہیں ان کی تصویریں، ان کی شکلیں سب سامنے ہیں، ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس سے جب آپ اوپر جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد اگلے مرحلے، پلانرز کون تھے، کس کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ یہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اکسانے اور سازشی کیا موجود تھے یا یہ پلان کے تحت ہوا، اس کا فرق کرنا بہت لازمی ہوگا، ورنہ اس پولرائز سیاسی معاشرے کے اندر، معاملے کے اندر کہیں افواج پاکستان بہت اوور ریچ کرتے ہوئے بہت یہ نہ بہترین لگے کہ کسی ایک بیانیے کو زیادہ بہت بہترین آپ نے تجزیہ کیا، اور واقعی اس میں اس کو فرق ماننا ہوگا کہ یہ پری پلان تھا یا یہ ایک جذباتی عمل تھا۔ اس کو پہلے انالائز کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں یہ ان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف ایک ٹریپ ہے۔ ان کی اس وقت تقریباً لیڈرشپ قید میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی قید کر دیا جائے گا اور پارٹی پہ پابندی لگا کے انہیں الیکشن سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو اس تاثر کو اگر یہ کہیں موجود ہے سیاسی جماعت کے اندر، تو اسے ختم کرنا اور اس سے باہر نکل کے فیصلے کرنا یہ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر ایک تاثر یا ایک فضا ایسی تھی ہمارے ملک کے اندر جس میں کہ عمران خان یا اس کی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، اس کے اوپر زیرو ان کیا جا رہا تھا، اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک مقدمہ در مقدمے کے بعد کسی طریقے سے اس کو گھیر لیا جائے، اس کی لیڈرشپ کو گھیر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو اگر قید ہوتی ہے، نااہلی ہوتی ہے، یعنی سیاست کے سین سے ہٹا دیا جائے، تاکہ ایک باقی پارٹیز کو جو کہ پنجاب کی ہوں یا پورے ملک کے اندر جب الیکشنز ہونے ہیں تو ایک آسان رستہ ملے، کیونکہ عمران خان کی اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ عمران خان کی گورننس کیسی تھی؟ عمران خان اگر دوبارہ جیتیں گے الیکشن میں تو ان کی تب گورننس کیا ہوگی، وہ انٹائرلی ڈفرنٹ سوال ہے۔ لیکن جہاں پر لوگوں کی اپنی ایک منشا کا تعلق ہے، وہ کچھ نظر آتی، ان کو بھی نظر آتی ہے، جو الیکشن کروانا نہیں چاہتے یا الیکشن میں جانا نہیں چاہتے جب تک کہ عمران خان کا کچھ بندوبست نہ ہو جائے۔ تو جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بے وقوفی جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی، اور بہت بڑی غلطی کی انہوں نے جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے، کیا اس طریقے کو ٹریگر جو بھی ہوا ہو، لیکن کیا جو کرنے والے تھے ان کو معلوم تھا کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، یا ان کے دماغ میں کوئی زوم تھا کہ شاید ہم سری لنکا کی طرح یہاں پر مکمل الٹ پلٹ کر دیں گے نظام کو؟ وہ تو نہ ہوا، لیکن وہ اور پھنس گئے اس چیز کے اندر۔ اب جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے فائنلی کسی کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی ہے، اور اس سے فوج جو کرے گی وہ اپنے طور پہ کرے گی، اس کے مقاصد بھی ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن کیا سیاسی لوگ جو سیاست ہے، جو اپوزنگ دھڑا ہے، جو حکومت میں اس وقت یا حکومت کی طاقت جو رکھتے ہیں، کیا وہ بھی اس کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں یا سیاسی مفاد کے طور پہ استعمال کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور سیاست کو اپنے آپ سے اٹھ کے، اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد سے اٹھ کے سوچنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کو لانگ ٹرم جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان
نقصان پتہ نہیں کتنا کرے یا نہ کرے جب آئے گا الیکشن میں، لیکن یہ جو نقصان ہوگا شاید اس کو بھرنے میں ہمیں دہائیاں لگ جائیں گی. ٹھیک، یعنی سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ یہ واقعی ایک منظم سازش ہے تو کس نے کی، کیسے کی، بالکل. اور اس پر یقیناً طور پر کام ہو بھی رہا ہے، اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس میں خاصی کامیابی بھی ملی ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور آرمی کو. سر، ایک اور بہت اہم بات جو اس وقت زیر گردش ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ہمارے یہاں کے مشہور ماہر آئین قانون ہے، کہ یہ جو خاص طور پہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر جو حملہ ہوا اور اس طرح کے واقعات ہوئے، تو اس میں سب سے پہلے تو پوچھا جائے آئی جی اور ڈی آئی جی سے کہ مقامی انتظامیہ اس وقت کہاں تھی اور یہ سب کچھ کیسے ہوا. دوسرا یہ کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز پر مقدمات نہیں چلائے جا سکتے. تو ان دونوں معاملات پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو تجزیہ اوپینین ہوگی، یعنی وہ کوئی تجزیہ سچ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بالکل یہ سوال جائز ہے کہ پوچھا جانا چاہیے، خاص طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی حکومت کو یا ایجنسیز کو اس چیز کا بڑی حد تک علم تھا کہ اس طرح کے معاملات اس دن ہو سکتے ہیں جس دن عمران خان کو پکڑا جائے گا یا قید کیا جائے گا یا حراست میں لیا جائے گا. تو یہ ایک سوچ تھی، اور اگر ایسی سوچ تھی تو جس طریقے سے آج ہم نے پاکستان آرمی کو ہر جگہ پہ 245 کے نیچے بلا لیا بڑے شہروں میں یا پروونسز کے اندر، کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے ہم یہ تیاری نہیں کر پائے، ہم اپنی پولیس کو، ہم اپنی لا انفورسمنٹ کو استعمال نہیں کر پائے؟ یہ بھی ایک ساتھ سوال ہے جس کے اوپر ہمیں جواب مانگنے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ کا حصہ سوال کا کہ آرمی ایکٹ، دیکھیے آرمی ایکٹ بنیادی طور پر تو ان لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے جو کہ آرمی ایکٹ کے نیچے ہوتے ہیں، جو کہ افسران ہیں، جوان ہیں اور باقی جو لوگ ہیں اس طرح سے. لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈیشنل ہیں جو کہ ڈائریکٹلی، جیسے کہ کمبیٹنٹس جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہ ایک انڈکلیئرڈ وار کے اندر پاکستان کے انسٹالیشنز یعنی دفاعی انسٹالیشن یا پاکستان کی افواج پہ حملے کریں یا کسی قسم کی بغاوت کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں یا وہاں پر پاکستان کے رینک اینڈ فائل کے اندر تفریق کرنے کی کوشش کریں، تو وہ تمام کے تمام اس زمرے میں آتے ہیں جن کو کہ اس کے نیچے ایکٹ. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 2015 اور 2017 میں ہماری پارلیمنٹ نے کچھ ایسے آئینی امینڈمنٹس پاس کی تھی جس کے تحت ان کا جو دائرہ کار ہے اس کو کافی حد تک سکیڑ دیا گیا تھا. اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت یہ جو عدالتیں ہوئی تھی، ملٹری کورٹس قائم ہوئے تھے، وہ دہشت گردی کی اتنی بڑی ایک فضا تھی اور بہت سارے لوگ پکڑے ہوئے تھے، اور ان کو سزا دینا یا ان کا ٹرائل کرنا مقصود تھا. جب وہ ٹرائل ہوئے اور وہ بہت بڑے دہشت گردیوں میں شامل تھے، ان کو سزائے موت ہوئی، تو وہ جب اس قانون کے بعد جو انہوں نے انیبل کیا تو وہاں پشاور ہائی کورٹ سے مختلف ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کے بعد وہ بالکل وہاں سے بری کر دیے گئے، کیونکہ کچھ کورٹس نے ملٹری کورٹس کو ماننے سے انکار کر دیا. پشاور کورٹ کی میں ایک مثال دے رہا ہوں خاص طور پر. یہ وہ دہشت گرد تھے جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، لیکن وہ پھانسی کی سزا بھی معاف ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور بعد میں انہوں نے پھر مشکلات پاکستان کے لیے اور جگہوں پہ بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں کھڑی کی، اور پھر ان کو بعد میں کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے. تو یہ معاملات ہیں. میرے خیال میں اس کے اندر بہت گہری نظر کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. آئینی ترمیم کر کے کیا یہ انیبل کیا جا سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. پارلیمنٹ کیا آئینی ترمیم کر سکتی ہے اس شکل میں جس میں یہ موجود ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی کافی گرے ایریاز ہیں جن کو کہ بلیک اینڈ وائٹ یا ریزالو کرنے میں وقت لگے گا. کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس پہ اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بات چیت کا عمل ہونا چاہیے، ان میں اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پاک فوج جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو اس تمام ماحول میں ایک طرف یہ کارروائیاں ہو رہی ہوں، ایک طرف یہ قانون لاگو ہو رہے ہوں، کیسے ممکن ہوگا کہ بات چیت بھی ہو سکے اور اتفاق رائے بھی پیدا ہو سکے؟ ہاں دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پاک افواج نے یہ جو کل کور کمانڈرز میٹنگ کا اعلامیہ جو آپ نے کچھ حصہ میں سنایا یا ہمیں بتایا، جو ہم نے پڑھا، اس کے بعد کافی حد تک میرا خیال ہے یہ احساس واضح کرتا ہے پاک افواج کے اندر، سینئر لیڈرشپ کے اندر، کہ جس قسم کا سیاسی ماحول اس وقت ملک کے اندر ہے، پاک افواج جس قسم کا بھی کوئی عمل کریں گے، اور خاص طور پہ اس کانٹیکس میں، اس تناظر میں کہ ابھی 9 مئی کا یا 10 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد جو پاکستانی افواج یا آرم فورسز نے جو ایکشنز لیے ہیں یا جو لا انفورسمنٹ ایکشن لے رہی ہے، کچھ لوگ، بہت سارے لوگ سول کورٹس میں ٹرائے ہوں گے، کچھ ان میں سے آرمی ایکٹ کے نیچے یا اس ملٹری کورٹس میں بھی شاید جائیں. تو جب یہ ماحول بن رہا ہے تو اس سیاسی تفریق کے پس منظر کے اندر پھر اس کو کہیں سیاسی
طور پر کسی ایک طرف کی بائسڈ نظر نہ آئے، کوئی باعث نظر نہ آئے اس کے اندر. اب یہ بدقسمتی ہے کہ ان تمام معاملات میں زیادہ تر جو آپ کو ملزم ملیں گے اس سارے کانٹیکس 9 مئی کے کانٹیکس میں، وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے یا پی ٹی آئی کے ایکسٹینڈڈ سپورٹر سے ہوگا، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو باہر سے آئے ہوں. تو اس قسم کی چیز کے اندر پھر زیادہ تاثر یہ چلے جانا کہ شاید افواج پاکستان اس طریقے سے اپنا نیوٹرل رول نہیں ادا کر پا رہے ہیں، یہ ان کے پیش نظر ہوگا. اور اس وجہ سے انہوں نے وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ پاک افواج کا یہ کہہ دینا اور ایک اعلامیے کے طور پہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کہ تمام سول اتھارٹی اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ مل کے مشکلات میں سے گزریں. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جتنا بھی اس کو آپ اپنے اندر لا سکتے ہیں اس کو آئسولیٹ کرنا پاکستان کے حق میں نہیں ہے، ان کو ملا کے پورے کے پورے نظام کو رستہ ڈھونڈنا. سر یہ ہوگا کیسے؟ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ہوگا کیسے؟ اسپیکر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیتے، جن لوگوں کے استعفے جو ہے وہ کینسل ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کے استعفے اب عدالت نے ان کو کل عدم کر دیا، ان کو نہیں آنے دیتے. بات چیت کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، عمران خان صاحب تیار نہیں ہوتے، کبھی پی ڈی ایم تیار نہیں ہوتی. اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اتنا تشدد ہو چکا ہے، یہ ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیے ممکن تو ایک کوشش تو ہو چکی، اس کوشش کے نتیجے میں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. اب ہم اپنے سیاسی لیڈران سے جو کہ ایک فکر قوم کے لیے کریٹ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں، اگر ہم ان سے یہ توقع کریں یا توقع نہ کر سکیں کہ وہ مشکلات میں سے رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، تو پھر وہ لیڈرشپ کی کاہے کی اور کس کام کی؟ یعنی سیاسی لیڈرشپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ طاقت یا کرسی وزیر اعظم کی کرسی پہ میں بیٹھوں گا. اس نے بہت ساری مشکلات ہیں، اس کے اندر معاشی مشکلات ہیں، اس میں سماجی مشکلات ہیں، اس میں قانونی مشکلات ہیں. ان تمام چیزیں اور خاص طور پر یہ جو جس قسم کی پولرائزیشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ایک قسم کا جمود ہے، اس کے اندر سے اس کو نکل کے اور الیکشن کا رستہ ڈھونڈنا، کیسے آگے نظام چلے گا، نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. اب اگر یہ سیاسی لیڈرز نہیں کر سکتے تو پھر یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وہی ذمہ دار ہیں یہ ہمارے لیے رستے ڈھونڈنے میں اور نکالنے میں. اور اگر وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں نکال سکتے یا ہم سب کا خیال ہے کہ وہ نہیں نکال سکتے، تو کیا پھر ہمارے پاس صحیح قسم کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یا پھر وہی طریقہ پاکستان کا ڈیفالٹ ریکورس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ خود سے معاملات کو حل نہیں کر پاتے، 90 کی دہائی اس کی سب سے بڑی عکاس تھی جس کے اندر 4 حکومتیں تبدیل ہوئیں اور چاروں مرتبہ یا جوڈیشری یا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیف آف آرمی اسٹاف تو بلکہ ہر وقت ہر موقع پہ اس میں شامل تھے. تینوں نے مل کے ٹرائکا جس کا کہا جاتا تھا، یا اس سے رستہ نکالا اور پھر ایک نئے الیکشن میں گئے. تو دیکھیے پولیٹیکل مشکلات کا حل جب آپ اس طریقے سے جمود میں آ جائیں تو حل ایک ہی ہوا کرتا ہے، الیکشن کرانے کو اس وقت کوئی تیار نہیں ہے. اس کی کوئی وجوہات جتنی بھی ہوں وہ اس سے قطع نظر الیکشن ہی سیاسی مشکلات کا حل ہوا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شہزاد چودھری صاحب. گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور انہی تمام امور پر بات کریں گے اور اس کے سیاسی پہلو جو ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب سہیل ولائچ صاحب. ایک بریک کے بعد. ملک کے موجودہ حالات اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بند گلی میں کھڑی ہے. پارٹی کی تمام سینئر لیڈرشپ اس وقت یا تو جیل میں ہے یا انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے. خاص طور پر 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور اہم اور حساس ریاستی تنصیبات کو نقصان پہنچانے اور ہلہ بولنے کے مناظر نے تحریک انصاف کو مشکل میں ڈال دیا ہے. آج کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں جاری سیاسی جنگ کا واحد حل مذاکرات ہیں. خوش آئین بات یہ ہے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس بات کی اہمیت پر زور دیا گیا اور اختلافات کو محض آرائی کے بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب سہیل ولائچ صاحب. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر 2 روز میں 2 اہم بیٹھکیں ہوئیں. ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، خصوصی کور کمانڈر کانفرنس، اور پھر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ آج ہوئی. اعلامیہ ہمارے سامنے موجود ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف بند گلی میں ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے ملک کی اس مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر؟
دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ جمہوریت کے لیے بڑی افسوسناک بات ہے کہ ملک کی ایک جو سیاسی پارٹی ہے، جو پاپولر پارٹی تھی، جو پہلے بھی اقتدار میں رہی اور اب دوبارہ اس کے آنے کے چانسز تھے، لوگ جوک در جوک اس میں شریک ہوئے تھے، شامل ہوئے تھے، اور اس امید میں کہ وہ آ رہی ہے پارٹی، تو وہ اب ایک فوج مخالف پارٹی بن کے ابھری ہے، اس سے وہ ایک ٹریپ میں آ گئی ہے، اس نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس اور عسکری ترسیبات کو نقصان پہنچایا۔ تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ انتخابی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کا مقصد انتخاب لڑنا ہوتا ہے، یہ کوئی لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، ملیٹنسی کے لیے نہیں ہوتی۔ تو پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے اس طرح کی پارٹی نہیں ہے کہ وہ ملیٹنٹ پارٹی ہو، نہ اس کی ٹریننگ ہے، لیکن وہ ایک ٹریپ میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، اشتعال میں آ گئے۔ اور اب پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کرے اور کہے ان سے غلطی ہو گئی، اشتعال میں آ گئے، ہم اس طرح کی پالیسی نہیں چاہتے، ہم اس طرح کی پالیسی کے خلاف ہیں، اور ہم فوج سے اچھے تعلقات اور فوج کی عزت کرتے ہیں، فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس ادارے کو۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس کرنا چاہیے۔ بحران کے حل کے لیے سپریم کورٹ نے بھی وقت دیا ہے، یہی واحد راستہ ہے کہ اب اس پر تو سیاسی پارٹیاں تیار ہو چکی ہیں کہ وہ ایک ہی دن الیکشن کروائیں۔ اب اکتوبر یا سپٹمبر کی کوئی ڈیٹ طے کر لیں۔ عمران خان صاحب کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ ان کی مرضی کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے، آپ کو دوسرے فریق کے ساتھ مل کے ہی طے کرنا پڑے گا۔ اکیلے آپ نے سارا دباؤ ڈال لیا، ہر طرح کے حربہ استعمال کر لیا، لیکن آپ اداروں کی مدد اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بغیر یہ نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ بھی ایسا ڈائلاگ کریں جس سے الیکشن کی کوئی ڈیٹ طے ہو تاکہ ملک اس کرائسس سے نکلے۔ مگر عمران خان صاحب تو نہ صرف یہ کہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اس تمام معاملات سے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو صورتحال پیدا کی گئی یہ تو تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش ہے، تحریک انصاف کو ایک سازش میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو وہ تو مان ہی نہیں رہے کہ انہوں نے کیا یا ان کی پارٹی نے سب کچھ کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے اوپوننٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ حقائق سے آنکھیں چرانے والی بات ہے، لوگوں کی ویڈیو ٹیپس ہیں، لیڈرز کے بیانات ہیں، وہاں پہ موجود ساری لیڈرشپ ہے، ان کی تصویریں ہیں، یہ تو واقعہ تو انہوں نے کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس واقعے کو اون کرنا ہے یا ڈس اون کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ڈس اون کر دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط پالیسی تھی، میں اس سے انحراف کرتا ہوں۔ یہ واحد طریقہ ہے۔ یہ کہہ کے کہ جی ایجنسیوں نے خود کرایا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ٹریپ میں پھنسے ہیں پی ٹی آئی والے، اور اس ٹریپ میں پھنس کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں۔ وہ بجائے ایک انتخابی پارٹی کے ایک ملیٹنٹ پارٹی بن گئے ہیں، جو کہ ان کا کام نہیں ہے۔ تو اب اس تمام صورتحال سے ملک کو بھی نکلنا ہے۔ تحریک انصاف ایک مقبول جماعت بھی ہے، عمران خان صاحب کی فالوئنگ بھی ہے، الیکشن بھی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے، یہ تمام صورتحال بھی ہو گئی ہے۔ تو اب تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیں جی، عوام اس کے ساتھ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بڑی جیتے گی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ الیکشن تک لے کے کیسے جایا جائے، اپنے یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کو ووٹ بینک میں کیسے تبدیل کیا جائے اور اقتدار کیسے حاصل کیا جائے۔ آپ تاریخ دیکھیں نا کہ بھٹو صاحب نے بھی مارشل لا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر اقتدار لیا تھا، کیونکہ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی تھی، تو تب انہیں اقتدار ملا تھا، نہیں تو 1.5 سال وہ بھی انتظار کرتے رہے، ان کو الیکشن کے باوجود، جیتنے کے باوجود اقتدار نہیں ملا۔ اب بے نظیر بھٹو ڈائلاگ کر کے آئیں، 3 وفاقی وزیر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے انہیں شامل کرنے پڑے، نواز شریف آئے ہی فوج کی مدد سے۔ تو یہ سارا عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن میں فوج کی مدد سے آئے، وگرنہ وہ جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ ہر جو ٹکٹ ہے وہ پہلے آئی ایس آئی نے اس کی چھان بین کی، جو سی اوز تھے انہوں نے، او سیز جو تھے انہوں نے سارے اس کے نام نامینیٹ کیے، تب وہ اقتدار میں آئے۔ تو اب وہ کیسے فوج سے لڑ کے یا تو انقلاب لے آئیں یا تو اتنی طاقت ان کی ہو کہ سارے ادارے بے بس ہو جائیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہو سکتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں انقلاب نہیں لا سکتی، وہ انتخاب جیت سکتی ہیں یا انتخاب ہار سکتی ہیں۔ تو عمران خان کو اگر بیلٹ باکس کے ذریعے آنا ہے تو اس کے لیے انہیں سی بی ایمز کرنے ہوں گے، انہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ یعنی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کچھ مت بولیں، جب انتخابات ہوں تو بس انتخابات میں حصہ لے لیں، یہ راستہ عمران خان کے پاس ہے۔ کیونکہ مذاکرات کی یہ ظاہر سی بات ہے، سب اس کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں،
تو ایک مرتبہ مذاکرات ہوئے تو عمران خان کے گھر پہ دھاوا بول دیا گیا، دوسری مرتبہ مذاکرات شروع ہوئے تو پھر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، تو پھر حالات خراب ہو گئے. تو مذاکرات تو نہیں ہوتے سر یہاں پر؟ دیکھیں مسعود صاحب، دیکھیں الیکشن سیاسی لیڈر گرفتار ہوتے رہتے ہیں. یہاں تو سیاسی لیڈروں کو پھانسیاں دے دی گئیں، نائل کر دیے گئے، کوڑے مارے گئے، سالوں قید رہے. عمران تو ایک دن جیل میں رہے ہیں. تو آپ پچھلا کمپیریزن کریں نا کہ سیاست میں ہوتا کیا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی جو ہے لیڈر کتنا صبر کرتے ہیں، لیڈر کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود جو ہے قائد اعظم نے انگریزوں سے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ملک حاصل کیا. بھٹو نے، میں نے بتایا کہ فوج کے ذریعے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر اقتدار حاصل کیا. بے نظیر بھٹو نے 3 وزارتیں ان کو دینی پڑی اسٹیبلشمنٹ کو. تو کوئی بھی بڑی آسانی سے اقتدار میں نہیں آیا، سب کو ڈیل کرنی پڑی، سی بی ایمز کرنے پڑے، آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یا پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں. اب آپ کا کوئی نظریاتی فوج سے اختلاف ہے نہیں، آپ کی کوئی پالیسی فارن پالیسی مختلف نہیں، آپ کی داخلی پالیسی مختلف نہیں، افغانستان پالیسی مختلف نہیں، کشمیر پالیسی مختلف نہیں. تو پھر آپ فوج کے ساتھ لڑائی کس بات کی ہے؟ ذاتی لڑائی ہے، چند ایگوز کی لڑائی ہے. اس کو ختم کریں اور سی بی ایمز کر کے پھر آ کے اقتدار آپ کو مل سکتا ہے. وگرنہ اقتدار یہاں پہ یحییٰ خان نے ایک الیکشن کے 1.5 سال بعد بھی اقتدار نہیں دیا تھا. تو ہمارے یہاں تو بڑی مثالیں موجود ہیں، اس لیے ان مثالوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ جو مذاکرات بار بار ناکام ہوئے اور بات چیت آگے نہیں بڑھ پائی، تو اس میں آپ عمران خان کو کتنا قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ بھی اس میں کامیابی ہوئی. دیکھیں ایک تو کامیابی یہ ہوئی کہ ایک ڈیٹ پر دونوں الیکشن کا اتفاق ہو گیا. تو اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ 14 مئی کے الیکشن سے تو عمران خان بھی ودرا کر گئے نا، جب انہوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ اکٹھے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے اب سپٹمبر یا اکتوبر کی کوئی ایک ڈیٹ طے ہونی ہے. اب خان صاحب کو بھی یہ میسج تو مل گیا کہ ایجنسیوں کے بغیر، حکومت کے بغیر آپ اکیلے الیکشن نہیں فورس کر سکتے. تو آپ ان سے اکتوبر وہ کہہ رہے ہیں، آپ سپٹمبر کہہ لیں، کوئی اگست کہہ لیں، کوئی اس درمیانی کوئی ڈیٹ مقرر کر کے میرا خیال ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہی ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ ہے. مگر سر بات تو یہی ہے نا کہ عمران خان کے تو اس وقت فوج سے بھی تعلقات اچھے نہیں، الیکشن کمیشن سے بھی تعلقات اچھے نہیں، اپنے سیاسی اوپوننٹ سے بھی تعلقات اچھے نہیں. ان کا تو واحد تکیہ عوام کے اوپر ہے. اور آپ نے جیسا فرمایا کہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں اقتدار ایسے نہیں ملتا، الیکشن بھی ایسے نہیں ملتے، الیکشن ہو بھی جائیں، آپ جیت جائیں تو بھی اقتدار آپ کو نہیں ملتا. تو اب ایسی صورتحال میں سوال تو یہی ہے کہ اس سچویشن سے ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں لچک کی بات آپ نے بار بار کی، میں عرض کر دوں کہ لچک کے معاملے پر تو جتنی بھی لچک ظاہر کی گئی وہ تو تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی. وہ ٹیبل پر بھی آ کے بیٹھ گئے، وہ ایک دن کی تاریخ پر بھی آمادہ ہو گئے، وہ اس بات پر بھی انہوں نے اشارہ دے دیا کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے تو ان کو بھی واپس لے آئیں، صرف تاریخ کا اعلان کریں اور آگے بڑھیں. وہ اسمبلی میں جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، وہ ترمیم اگر لانی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. دوسری طرف سے تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ طاقتور سے جب مذاکرات کیے جاتے ہیں نا، جس سے طاقت لینی ہو، تو اسی میں آپ کو ہی لچک دکھانی پڑتی ہے. آپ ایک طاقتور آدمی کے حریف کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ حریف ہے اور اس کو پتہ ہے میں نے طاقت اس کو دینی ہے، ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن میں یہ جیت جائے گا. تو آپ کو طریقے سے آپ کو بعض اوقات جھک کر بھی اقتدار لینا پڑتا ہے. تو آپ سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ زبردستی لے سکتے ہیں؟ سر یہ جو میں نے ذکر کیا، معذرت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنی جو میں نے ذکر کیا کہ ان تمام چیزوں پر تحریک انصاف مانتی چلی گئی، تو یہ لچک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور مانے چلی گئی، لیکن الیکشن ڈیٹ پہ اکتوبر کی الیکشن ڈیٹ نہیں نہ مانی. الیکشن کی ڈیٹ بھی مان لیتے، اکتوبر کی الیکشن ڈیٹ، تو معاملہ طے ہو جاتا. بہت بہت شکریہ جناب سہیل بڑائی صاحب، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک، جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے چوٹی کے رہنما اسد عمر، فواد چودھری، شیریں مزاری اور اسد قیصر کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوئی.
इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चारों की दरख्वास्त पर रिलीफ दिया। पहले फवाद चौधरी और शीरी मजारी की रिहाई के अहकामात दिए, जबकि असद उमर को उनके वकला और उनकी फैमिली से मिलने की इजाज़त दी। इसी तरह असद कैसर की हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई। ताहम सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब फवाद चौधरी को रिहाई के बाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन फवाद चौधरी गाड़ी से उतरकर भागे और वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म तो जारी किया, ताहम उनको अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं आज दिन भर क्या होता रहा इस्लामाबाद में। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताइए क्या सूरत हाल रही, और सबसे पहले तो ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब का स्टेटस क्या है, वो अभी तक इहाताई अदालत में मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, क्या वजह है? जी मसूद रज़ा साहब, कहानी कुछ यूँ है कि अब 13 घंटे गुजर चुके हैं फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, और वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बार रूम है वहाँ पर मौजूद हैं, और वो बाहर इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें खदशा है कि अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आज जब दिन में समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, और अदालत ने एडवोकेट जनरल से दलाइल तलब किए। इसके अलावा डीसी इस्लामाबाद जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। बाबर अवान ने फवाद चौधरी की तरफ से आर्गूमेंट्स दिए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को आईजी इस्लामाबाद की मौजूदगी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि 12 मई तक फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर से फवाद चौधरी को हिरासत में ले लिया गया। एडवोकेट जनरल का ये मौक़िफ़ था कि ये गिरफ़्तारी किसी भी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वायलेशन नहीं है, क्योंकि फवाद चौधरी को किसी FIR में नामज़द होने की वजह से गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि नुक्से अमन के खदशे के बायस 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। कुछ फवाद चौधरी की ट्वीट्स भी अदालत में पेश की गई, जिसमें ये फवाद चौधरी की जानिब से लिखा गया था कि लोग एहतजाज के लिए बाहर आएँ और इमरान खान को अगले दिन नायब अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि जब आप एहतजाज के लिए लोगों को बुला रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीफ लोग ही बाहर आएंगे, आपको पाकिस्तान के मॉब का अंदाज़ा है कि यहाँ पर क्या होता है। बहरहाल अदालत ने ये हुक्म दिया कि जो उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का फ़ैसला था वो कलअदम करार दिया अदालत ने, और फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से चंद फीट के फासले पर फवाद चौधरी की गाड़ी खड़ी हुई थी। जब वो आकर गाड़ी में बैठे और फिर उनको नज़र आया कि सामने कुछ एहलकार हैं जो उनको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ से दौड़ लगा दी और वो साथ ही गेट के अंदर एंटर हो गए और पार्किंग से गुजरते हुए दोबारा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। मोहम्मद इमरान, एक तो फवाद चौधरी जो हैं वो अभी तक मौजूद है इहाताई अदालत में, दूसरी तरफ शीरी मजारी जो हैं उनको रिहाई मिली, लेकिन उसके फौरी बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर मज़ीद कोई कानूनी कार्रवाई, कोई अदालत में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई हो, अदालत में क्या हो रहा है इस हवाले से कि मज़ीद इनको जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार होने का खतरा है या शीरी मजारी गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनको रिलीफ मिल सके? जी बिल्कुल, जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई रिहाई के बाद, तो उनकी बेटी ईमान ज़ैनब काफ़ी जज्बाती थी और वो यहाँ पर रोते हुए यहाँ पर पहुँची थी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने उनको दिलासा भी दिया। उनका पहले प्लान था कि आज ही कोई दरख्वास्त दायर की जाए, लेकिन उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि उनकी वालदा को कहाँ रखा गया। बाद में वो पहुंची थाना सेक्रेटेरिएट, तो वहाँ पर उनकी वालदा से मुलाकात नहीं कराई गई, बल्कि उनके मुताबिक उनको वहाँ पर कुछ जो है घसीटा गया और इस तरह के उनके साथ मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया गया। अब कल फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगी और एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्योंकि जो पहले रिहाई का हुक्म था वो सिर्फ 3 MPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उसको कलअदम करार दिया था अदालत ने, किसी मुकदमे में जमानत के हवाले से फैसला नहीं दिया। अच्छा, ये बताएं इमरान के असद कैसर और असद उमर के अलावा और कौन कौन से PTI के रहनुमा हैं जिनको आज अदालत से रिलीफ मिला? जी, सेनेटर फलक नाज चित्राली की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की गई थी
آج شیریں مزاری کی درخواست کے بعد ان کی درخواست سنی گئی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ دیکھا جب دلائل میں کہ سینیٹر فلک ناز چترالی کے حوالے سے کوئی خاصا میٹیریل نہیں ہے انتظامیہ کے پاس کہ ان کی وجہ سے نقص امن کا خدشہ ہو، تو پھر عدالت نے سینیٹر فلک ناز چترالی کی بھی رہائی کا حکم دیا اور وہ بھی شیریں مزاری کے ساتھ ہی اڈیالہ جیل کے باہر آئی تھی، ان کو بھی وہیں سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عمران، یہ تمام صورتحال جو آج اسلام آباد میں رہی، گرفتاریاں پھر رہائیاں اور پھر گرفتاریاں، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔